अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नब्ज़ डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूँ शाहज़ाद मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बाखबर जर्नलिस्ट जिनकी हालात हाज़रा पर बड़ी गहरी नज़र रहती है, जो वाक़फ़ान हाल हैं। राजा उस्मान ताहिर मेरी दाएं जानिब और यासिर आरिफ साहब बैठे हैं। ये आज हमने बात कर रही है आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी ताकत की सियासी ताकत जो अभी उभर के सामने आई है, अवामी एक्शन कमेटी। ये वो कमेटी है जो इस वक्त अगर हम वहाँ का जो समाजी सिनेरियो है उस पर देखें तो ये सारी सियासी पार्टियों से ज़्यादा ताकतवर नज़र आती है। इस कमेटी ने अपने बहुत सारे मुतालबात मनवा लिए हैं और ये कमेटी अभी अवाम की उमंगों के मुताबिक चल रही है, अवामी हमायत इसको हासिल है। अभी इस कमेटी ने एक अनोखा मुतालबा कर दिया है कि जो पाकिस्तान में जो महाजरीन की 12 सीटें हैं वो इनको मेंबरान असम्बली मानने से इनकारी हैं, इनसे मुज़ाकरात करने से इनकारी हैं और उनका कहना ये है कि ये जो सीट्स हैं ये उन सीट्स के मुकाबले में बड़ी यानी डिवैल्यू है, इनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है जो आज़ाद कश्मीर से डायरेक्टली मुंतखब होकर आते हैं हमारे MLAs। आज उस्मान साहब से और यासिर साहब से हम ये जानेंगे क्या ये मुतालबा हक़ाइक़ पर मबनी है, क्या इस तरह की आइनी मामलात को आम सिविलियन लोगों को छेड़ना चाहिए और अगर उनका मुतालबा मान लिया जाता है तो हमारी सियासत का सिनेरियो क्या होगा। जनाब उस्मान ताहिर साहब। शुक्रिया शाहज़ाद मलिक साहब। सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो उभर के सामने आई है और ख़ासकर अवामी जज्बात के ऊपर जो अवाम की तर्जुमानी की है उन्होंने पिछले 1 साल से, तो वाकई वो नाकाबिल फरामोश है। ख़ासकर जो बिजली की कीमतों में उन्होंने कमी का मुतालबा सामने रखा, अब आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। आटे की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को उसका भी अभी तक फ़ायदा पहुंच रहा है। और अभी ये जो इन्होंने मुतालबा नया जो मुतालबा इनका सामने आया कि जो महाजरीन मेंबरान असम्बली हैं उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं मलिक साहब के ये जो महाजरीन मेंबरान असम्बली हैं ये बराए नाम होता है। ये समझें कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को या आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनाने के लिए एक टूल इस्तेमाल किया जाता है ब्लैकमेलिंग का। अब ये जो 12 सीटें जो मुकीम कश्मीरी पाकिस्तान में जो मुकीम हैं ये उनके लिए होते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो इसमें हमने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे मेंबरान असम्बली जो जाली तरीके से अपने आप को महाजर साबित करके वो कश्मीरियत की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़के आ जाते हैं। अब हालिया यहीं से जहाँ से जावेद भट्ट साहब मुंतखब हुए हैं 300 वोटों के साथ एक बंदा मेंबर असम्बली बन जाता है और वो जो अपने मफादात का वहाँ जाके तहफ़्फ़ुज़ करता है और अपनी तिजोरियाँ भरता है। तो इस हवाले से जो साबिक मेंबर असम्बली हैं वज़ीर भी हैं तारिक खोखर साहब, उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी जिसके ऊपर जो मुल्तान से मुंतखब हुए थे आसिम भट्ट साहब उनको नाअहल करार दिया गया था। और अब उनका ये कहना है कि जो बाकी लोग भी हैं जिनका मतलब डोमिसाइल जाली है, जाली डोमिसाइल उन्होंने बनवाए हुए हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने रिट दायर की हुई है। तो उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी उनके ख़िलाफ़ भी फैसला आ जाएगा कि वो कश्मीरी नहीं है और जाली डोमिसाइल बना के वो कश्मीरियों के नाम पे यहाँ से वोट लेते हैं और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब बात रही जिस तरह आपने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो मुतालबा किया ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा उनका कि ऐसे लोगों से अब जो जिनका डोमिसाइल ही जाली हो, जिनकी कश्मीरियत से उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं हो, तो फिर उनसे वो क्या बात करेंगे और वो क्या उनकी बात मानेंगे। मैं समझता हूँ कि उनका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि ऐसे लोगों से वो किसी सूरत बात नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी और इनका इस जायज़ मुतालबे को सुनना होगा। जो एक आध दो यानी उस्मान ताहिर साहब 1-2 बंदे चलो प्रूव हो गए वो जाली निकले, ये जाली डिग्रियों वाले जाली डोमिसाइल वाले हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी हैं और जाली हुकूमतें भी यहाँ बनती रही हैं। यासिर आरिफ साहब, लाखों की तादाद में यहाँ पे पाकिस्तान में कश्मीरी आबाद हैं, अगर उनको इंतखाबी अमल से आप निकाल देंगे, उनके MLAs नहीं होंगे, तो आप क्या समझते हैं ये भी जो माजरीन हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कश्मीरी माजरीन उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर देखें हम तो ये माजर और इंसार की जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पहली दफ़ा हमने किसी फोरम से अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप के इस इजलास में हमने सुनी, जहाँ से उन्होंने मुतालबा किया कि हम आइंदा अपने मुतालबात के हवाले से किसी ऐसी कमेटी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे जिसमें कोई महाजर मेंबर असम्बली मौजूद होगा। अब थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये महाजरीन की सीटें आई कहाँ से। महाजर ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी इस मुल्क की इस खित्ते की आज़ादी के वक्त माइग्रेशन की,
جب پاکستان بن رہا تھا، جی آزاد کشمیر کی یہ کنسٹیچوئنسی جو ہماری ہے جب آزاد ہو رہی تھی تو اس وقت جنہیں ہمارے دشمن نے بے سر و سامان کیا، وہاں پہ ان کا سامان، مال و اسباب، ان کی عزتیں لوٹی گئیں. اور مائیگریشن کوئی اپنی خوشی سے تھوڑی ہی کرتا ہے، یہ کامن سی بات ہے. کس کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر خوشی سے دوسری جگہ جا کے چلا جائے، سب کچھ، اپنی زمین، اپنے آبا و اجداد کی قبریں، وہاں پہ ان کا جو ہے نا سارا سلسلہ چھوڑ کے چلا جائے. تو یہ مجبور اور بے حال کر کے جس طرح پوری دنیا کے اندر مائیگریشن ہوتی ہے، تو یہ مائیگریشن بھی کی گئی تھی. جو ہمارے جموں سے لوگ آئے، سری نگر سے ہمارے لوگ آئے، اور کشمیر کے مختلف علاقوں سے یہ لوگ آئے، اور انہیں مہاجرین مقیم جموں و کشمیر کے نام سے ان کا ٹائٹل ہے ان کا. اور تب انہیں آزاد کشمیر کے اندر جگہ نہیں ملی، وہاں پر انہیں جو ہے نا رہنے سہنے کے لیے جگہ نہیں دی گئی، تو یہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر آ کے یہ سیٹلڈ ہوئے، اور پاکستان نے انہیں ویلکم کہا. سیالکوٹ کے اندر آپ چلے جائیں، پنجاب کے مختلف اضلاع چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، KPK کے اندر چلے جائیں. لیکن یہاں سے اس میں جال سازی والا عنصر ہے جو جن کے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں عثمان صاحب. لیکن یہ جو بحث یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ مہاجر اور غیر مہاجر کی جو ڈسکریمنیشن پہلی دفعہ ایکشن کمیٹی کے فورم سے آئی، اس نے یقیناً ایک تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ یہ بھی بنیادی طور پہ اپنی جو شناخت رکھتے ہیں مہاجر ہونے کی حیثیت سے، تو کشمیری شناختی رکھتے ہیں. تو یہ مطالبہ عوامی ایکشن کمیٹی کا تعصب پہ مبنی ہے. اس کے اندر جو ہے نا ایک عصبیت پائی جاتی ہے، اور انہوں نے ایک لحاظ سے یہ نیشنلزم کے اس نعرے کی آڑ کے اندر ان کے دل دکھائے ہیں. میرے خیال سے میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں. دیکھیں، ایک بندہ جو 200 ووٹ لے کے آتا ہے تو وہ کیا عوام کی نمائندگی کرے گا؟ ان عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک بندہ 200-250 ووٹ لے کے اسمبلی میں جائے گا، تو جہاں ایک بندے نے 35-40 ہزار ووٹ لیے ہوں، آپ اس سے بات کریں گے 200 والے سے بات کریں گے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں ڈسکریمنیشن والی بات کا عنصر جو ہے نا میرے خیال سے وہ شامل نہیں ہے. ہم ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں اپنے یاسر بھائی، کہ یہ بجا فرما رہے ہیں 200-400 ووٹ والے. ہمارے بلوچستان سے بھی کئی MPA اور MNA جو ہیں وہ اتنے ووٹ لے کے آتے ہیں. سرداری ایک نظام ہے جہاں آپ کا جمہوری سسٹم، آپ کا جو سیاسی نظام ہے، وہ اگر گنجائش پیدا کرتا ہے بندے کو آنے کی، تو ایک عام کمیٹی جو کسی منشور کے تابع نہیں ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، جو کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، ایک ہجوم ہے بظاہر، اس کے یہ مطالبے جو آئین سے ٹکراتے ہوں، جیل سازی والی بات اپنی جگہ موجود ہے، جو آئین سے ٹکرانے والے ان کے مطالبے ہیں، ان کا یاسر بھائی کیسے حل نکل سکتا ہے؟ یہ عوامی مطالبہ یا ترمیم کو چاہیے ہوں گی؟ بہت اچھا آپ نے جس طرح نشاندہی کی، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے. ہم پہلے دن سے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہمارا یہ سٹینس ہے، ہم ایک جمہوری معاشرے کے اندر رہتے ہیں، لوڑی لنگڑی جمہوریت ہی صحیح، جمہوری پارلیمانی نظام ہمارا موجود ہے. اور اس کے اندر اگر آپ کا کوئی جائز، کسی مطالبے کو آپ جائز یا صائب سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو لیجسلیٹو فورمز کے اوپر جانا ہے. آپ نے جا کے اگر عوامی ایکشن کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ مہاجرین ان کی نشستیں درست نہیں، تو اس کے لیے انہیں فورم کے اوپر جا کے اپنا مطالبہ کرنا پڑے گا. ہماری ڈے 1 سے عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں ایک واضح اور کلیئر رائے ہے، کئی ہم اس پہ پروگرام کر چکے کہ یہ ایک ہجوم ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی آرگنائز فورم نہیں ہے، یہ ایک پریشر گروپ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ اس فیض آباد کے اندر بھی ہجوم اور جتھے آتے رہے، وہ اسلام آباد سے باتیں منوا کے جاتے رہے، لیکن ان کی قانونی اور آئینی حیثیت کسی فورم کے اوپر کیا ہے وہ اس کی نہیں ہے. تو اس لیے ملک صاحب آپ نے بھی کہا یہ ہجوم نہیں ہے، عوامی ایکشن کمیٹی ایک ہجوم نہیں ہے، یہ ایک منظم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اور اس میں ایسے ایسے لوگ شامل ہیں منظم طریقے سے. اب عوامی ایکشن کمیٹی نے بارہا کتنی دفعہ یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو ریاستی اداروں سے جن کا ٹکراؤ ہے، ریاستی اداروں کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف عوام کے مسائل جو ہے ان کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے مطالبات ماننے کے لیے یہ عوامی ایکشن کمیٹی وجود میں آئی ہے. اور جس طرح انہوں نے اپنے مطالبات منوائے ہیں، آپ نے خود دیکھ لیا، جو بجلی کی قیمتیں اتنی حد تک بڑھ گئی تھیں کہ وہاں آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے اتنا روزگار کے مواقع بھی نہیں ہیں، تو لوگوں کو بل دینا مشکل ہو گیا تھا. اب بلوں میں جو کمی ہوئی ہے، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا یہ ایک اہم مطالبہ یہ جو ہوا ہے کامیاب، یہ صحیح نہیں ہے، عوام کے حق میں نہیں ہے. اب جو آٹے والا مسئلہ تھا، وہ دیکھیں آٹے کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی. ایک عام بندہ جو ہے اس کے لیے روٹی کمانا اور کھانا مشکل ہو گیا تھا. تو آپ اس کو کیسے ہجوم کہہ سکتے ہیں؟ ایک تو مطالبات کے ساتھ یاسر بھائی آپ یہاں سے آگے بات بتائیں. مطالبات اپنی جگہ، جو ان کی زبان ہوتی ہے، جس طرح کی ان کی تھریٹس ہوتی ہیں، جیسے وہ للکارتے ہیں، یہ کیا یہ سیاسی جمہوری انہوں نے ملک صاحب کہاں للکارا ہے؟ درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب. آپ نے جو بات کی میں اسی کو آگے کرتا ہوں
کہ بنیادی طور پہ یہ تب تک ایک ہجوم ہے, تب تک ایک پریشر گروپ ہے جب تک عوامی ایکشن کمیٹی جمہوری اور آئینی جو تقاضے ہوتے ہیں اس سے یہ منتخب ہو کے اسمبلی کے حصہ نہیں بنتی, جمہوری عمل کا حصہ بن جائے. آ جانے کی بات تک ہے. اب تک نہ وہ کسی رجسٹرڈ پارٹی کا حصہ ہیں, نہ وہ کسی فورم کا حصہ ہیں, نہ وہ کسی لیجسلیشن کے لحاظ سے ریاست اور آئین کے قانون میں ان کی کوئی جگہ ہے. جب تک یہ کسی فورم پہ نہیں آ جاتے, ان کا مطالبہ محض ایک جتھے کا مطالبہ ہے, ایک ہجوم کا مطالبہ ہے. وہ اگر اپنے مطالبات کی منظوری چاہتے ہیں تو ہم پہلے سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بسم اللہ کریں. 12-14 ماہ کے بعد آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں, وہ اپنی پارٹی بنائیں, آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر منتخب ہو کر آئیں, لوگوں سے ووٹ لے کے آئیں, وہاں پر سے لیجسلیشن کریں اور اپنے مطالبات منظور کروائیں. عثمان صاحب نے بات کی کہ انہوں نے کہاں سے آج تک کی. آپ نے چند روز پہلے ان کے 2-3 لیڈر عوامی ایکشن کمیٹی کے پرومیننٹ لیڈر جو ہے نا وہ اریسٹ ہوئے ہیں. اب ان کے جو اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے آپ چیک کریں کہ ان کے اوپر کون سی وہ کلاز لگی ہیں جس کی بنیاد پہ ہوئے. میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. ایف آئی آر میں کوئی کلاس آپ شامل کریں, وہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ جس کے خلاف ایف آئی آر کر رہے ہیں تو. عثمان صاحب ان کی تقاریر ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں, شاید آپ نے سنی. اچھا ایک چیز ہم ایک قانونی بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے کونسلر ہیں, ان کا ایک ان کا پلیٹ فارم ہے یونین کونسل, پھر ہماری ڈسٹرکٹ کونسلز ہوتی ہیں, ہماری بلدیہ ہوتی ہے, وہاں کے منتخب لوگ ہوتے ہیں. ان کو ہمارا نظام, ہمارا آئین, ہمارا قانون کوئی ان کا سٹیٹس دیتا ہے, ان کو اختیارات دیتا ہے. یہ کس حیثیت میں ہے؟ اب صرف اور صرف عوامی حیثیت میں. اور عوامی حیثیت میں ایک بندے کو اگر کھلی چھوٹ بھی آپ دے دیں, کیا وہ پارلیمنٹ میں کوئی آئینی ترمیم لے آئے گا؟ کیا وہ نظام کو بدل دے گا؟ کیا اس کے کہنے سے کچھ بہتری آ جائے گی؟ چلو آٹا دال چینی سستی ہو سکتی ہیں, مطالبہ ہے. ابھی یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے, ان کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہونے چاہیے, یہ خود بھی کسی قانون کے پابند ہونے چاہیے, یا ان کو کھلی چھوٹ ہے؟ یہ بتائیں جی عثمان صاحب. بھائی جان, ان کی رجسٹریشن بھی ہوگی, ان کے مطالبات بھی مانے جائیں گے, یہ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے, یہ ایک عوامی قوت بن کے ابھری ہے اور یہ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں یہ لوگ. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنے عرصے سے جو عوامی نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے, بجائے صرف انہوں نے اپنی تجوریاں بھرنے کے, اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے, عوام کے لیے انہوں نے 1 روپے کا کام نہیں کیا. آپ کسی پورے آزاد کشمیر کا پاکستان میں بھی دیکھ لیں, کسی ہاسپٹل میں, کسی اسکول میں, کہیں پہ بھی جائیں, افسوسناک صورتحال ہے. اور یہی میں آزاد کشمیر کی بات کروں گا کہ ہمارے یہاں تو اتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پورے آزاد کشمیر میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کہ اگر کسی مریض کو ہم وہاں کوئی سیریس معاملہ ہو جائے تو ہم وہاں سے لوگ اس کو لے کے دوڑتے ہیں پنڈی اسلام آباد کے ہاسپٹلس میں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی اچھا اسکول, کالج, کوئی یونیورسٹی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی معیاری نظام تعلیم نہیں ہے, کوئی صحت کا کوئی معیاری نظام نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں, جو عوامی نمائندے, جو لوڑی لنگڑی جمہوریت ہے, ایسی لوڑی لنگڑی جمہوریت کے اوپر 100 بار میں لعنت بھیجتا ہوں. اچھا, یہ آخری بار میں آخری سوال ان سے پوچھ لیتا ہوں یاسر بھائی. یہ دیکھیں نا, یہ بھی جو انہوں نے عثمان طاہر نے جو آخری بات کی ہے, لگتا ہے کہ وہ انہیں کی زبان بول رہے ہیں. لان تان جو ہے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوتا. آپ یہ بتائیے, میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان, جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ میری آخری بات میں یہ, جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ ہو, اور جمہوریت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عوام اپنی مرضی سے جس بندے کو منتخب کر کے بھیجیں وہ عوام کے حقوق کا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرے. لیکن یہاں اس کے برعکس ہے ٹوٹل, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, یہ ہے ڈیموکریسی. لیکن یہ ہے یاسر بھائی, آپ یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو ہماری یہ اپنے ایکشن کمیٹی ہے, اگر الیکشن ہوتے ہیں, جیسے یہ بتا رہے ہیں ہمارے بھائی, الیکشن ہوتے ہیں کہ جہاں راجہ جاٹ کو ووٹ دیتے ہوئے کفر فیل کرتا ہے, جاٹ کا ووٹ ہمیشہ جاٹ کو, راجے کو, گجر کا گجر کو ملتا ہے. ان حالات میں کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو 1-2 سیٹیں جیت لے گی؟ یہ آخری سوال ہے سر. ملک صاحب بہت امپورٹنٹ آپ نے اشارہ کیا اس وقت کا. یاد رکھیے گا کہ جو 70-80 سال سے جو ایک جمود کا نظام, وہ ایک پختہ جو سوچ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جس میں برادریوں اور قبیلوں کی بنیاد پہ لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, آئندہ جو 14 ماہ کے بعد الیکشن ہوں گے آزاد کشمیر کے اندر, تو یہ 90% ریپلیکا سارا وہی ہوگا.
10% فرق پڑنا ہے. آج آپ نوٹس رکھ لیجئے گا عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ جو مومنٹم ہے, کچھ لوگ ہیں اور ان میں بھی کیونکہ نیشنلسٹ فیکٹر جو ہے نا وہ انوالو ہوا ہے بہت زیادہ, وہ اثر انداز ہوگا. کہیں پہ یہ 500 700 1000 1200 سیٹ آج کے دن تک عوامی ایکشن کمیٹی کی پورے آزاد کشمیر میں سے ایک بھی کنفرم نہیں ہے, ایک بھی کنفرم نہیں ہے, سنگل سیٹ کنفرم نہیں ہے. اسی لیے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آئیں سیٹ لیں. ٹائم کی بھی تھوڑی قلت ہوتی ہے. بہت شکریہ راجہ عثمان طاہر صاحب اور یاسر عارف صاحب. آخری بات یہی کروں گا, ایک جمہوریت برطانیہ میں بھی ہے جہاں لنڈن جیسے دنیا کے سب سے اہم شہر کا میئر ایک پاکستانی بن جاتا ہے. وہ نہیں پوچھتے ہیں جاٹ ہے, راجی ہے, عوامی کمیٹی ہے, کون ہے. وہاں ہمارے لارڈز بن جاتے ہیں, وہاں ہمارے ایم پیز بن جاتے ہیں. اور ایک یہاں پہ ہم ہیں جاٹ راجا اور پتہ نہیں کس کس وہ تقسیم میں بٹے ہوئے ہیں. ابھی عوامی کمیٹی کی طرف سے ہمارے 12 MLAs پہ اعتراض اٹھا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی نفرت بڑھیں گی. دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں یکجہتی اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والا بنائے. پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.